किया और वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी तफसील के साथ जो है वो सीखने की कोशिश की है। इसके बाद अब इंशाअल्लाह ताला हम नमाज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नमाज की इब्तिदाई बातें जो सीखना बहुत ज़रूरी होती हैं उसको सीखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदाज पर उसको बयान किया जाए ताकि हमें समझना उसको मुश्किल भी ना रहे पर अमल करने में कामयाब हो सकें। इससे पहले कि अपने मौजू पर बात करें, दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा, बरोज़ क़यामत में उससे मुसाफहा करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है और नमाज वो अहम तरीन इबादत है जिसके बारे में रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल लोगों के अमाल से मुतालिक जो किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किया जाएगा और जो नमाजी होता है उसके पिछली नमाज और मौजूदा नमाज के दरमियान जितने गुनाह होते हैं अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ़ फरमा देता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके कंधे पर रख दिए जाते हैं और जब वो रुकू के लिए झुकता है तो उसके सारे गुनाह उससे अलग हो जाते हैं। तो नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है, नमाज पढ़ने वालों को रहमतें और बरकतें अता फरमाता है, नमाज पढ़ने वालों की मुश्किलात को आसान फरमाता है। नमाज अंधेरी कब्र का रोशन चराग है। नमाज हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। मुसलमान होने के नाते हम पर सबसे पहला फ़र्ज नमाज है। इसकी अदायगी की हमें आदत बनानी चाहिए, इसकी अदायगी पर इस्तिकामत होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं नमाज का बयान है और उसमें जो पहला स्टेप है नमाज की शराइत। यानी जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, नमाज पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बात याद रखें कि ये जो 6 चीज़ें हैं इन 6 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से एक चीज़ भी छूट गई तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज स्टार्ट नहीं हुई है तो ये 6 चीज़ें पाई जानी चाहिए, ठीक है। इन 6 चीज़ों में से किसी एक के बगैर भी आपकी नमाज नहीं होगी और इनको कहते हैं नमाज की शराइत। क्या कहते हैं? नमाज की शराइत। ये टीम ए है, ये टीम बी है, ठीक है। देखते हैं, मुकाबला है, सवालत के जवाब कौन ज्यादा देगा और आवाज किसकी तेज आ रही है अब मैं चेक करूंगा। इनको क्या कहते हैं? नमाज की शराइत। इनकी आवाज तेज आ रही। इनको क्या भाई, इनको क्या कहते हैं? नमाज की शराइत। नमाज की शराइत। इनको नमाज की शराइत कहा जाता है जिनको नमाज स्टार्ट करने से पहले इनका मौजूद होना, इनका पाया जाना जरूरी है। इनके बगैर नमाज नहीं होती। लिहाजा जब आप नमाज पढ़ने स्टार्ट करें ना तो आप देख लिया करें मेरे अंदर नमाज की 6 शर्तें हैं या नहीं है, क्योंकि मैं नमाज तो पढ़ रहा हूं। ऐसा ना हो कि इनमें से कोई चीज छूट जाए और मेरी नमाज ही ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली चीज को हम लेते हैं नमाज की शराइत में से। सबसे जो पहली चीज है, पहली शर्त, वो क्या है? तहारत। टीम बी की आवाज आई है, वो क्या है? तहारत। अच्छा, नंबर 2 सितरे औरत। सितरे औरत, माशाअल्लाह। नंबर 3 इस्तकबाल किबला। हाँ, इस्तिकबाल, ता के नीचे ज़ेर है, इस्तिकबाल किबला। क्या है? इस्तकबाल किबला। शाबाश। नंबर 4 वक्त। वक्त। नंबर 5 नियत। नंबर 6 तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा। ठीक है, शाबाश। ये 6 शर्तें हैं, इनमें से एक एक को हम समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, ताकि हम अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकें, नमाज को सही तरह से हम अदा कर सकें। तो इसमें से 1 बाय 1 हम इनको समझने की आज कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या लिखा हुआ देख रहे हैं आप? तहारत। क्या है? तहारत। क्या है? तहारत। क्या है? तहारत। जी हाँ। अच्छा, तहारत का मतलब क्या होता है? तहारत का मतलब किसी को पता है आप में से? तहारत का मतलब क्या होता है? जिस जगह पे हम नमाज पढ़
اور ہمارا جسم پاک ہونا اور جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہونا. ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبید رضا. عبید رضا نے تو بالکل درست جواب دیا بھائی. ہے آپ نے سنا؟ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہونا، جس جگہ پہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر وہ ناپاک ہوگی، پوری ناپاک ہے، نماز نہیں ہوگی. نمبر 2 جسم پاک ہونا. بھائی نمازی کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے. اگر ناپاکی لگی ہے تو پھر نماز میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے نمبر 1 نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور نمازی کا اپنا جسم بھی پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس پاک ہونا. ہاں، لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. آپ کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے. جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہو اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو عبید نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا ہے کہ طہارت سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے عبید طہارت کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے، وضو. ٹھیک ہے. وضو کریں گے نا تو پھر کمپلیٹ طہارت آپ کی ہو جائے گی. صحیح ہے. تو وضو ہونا بھی ضروری ہے، اور یعنی ایک تو ناپاکی نہ ہو جسم پر، اور دوسرا یہ کہ آپ باوضو ہو. تو باوضو ہونا بھی ضروری ہے. تو باوضو ہونے سے آپ کی طہارت مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو وضو کرنا بھی ضروری ہے. تو طہارت کے اندر یہ چیزیں ساری کی ساری آ جاتی ہیں. تو اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر یا آپ کے کپڑوں پر کوئی ناپاکی لگی ہے، جانور کی ناپاکی لگی ہے، تو اس صورت میں بھی پھر نماز میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر ان ناپاکیوں میں تو تفصیل ہے، پرندوں کی ناپاکی، جانور کی ناپاکی، ان میں بہت تفصیل ہے. لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پاک ہونا ضروری ہے. اگر ناپاک ہوگی تو پھر آپ کی نماز میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی نماز نہ ہو، تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اس جگہ کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ کہیں آپ ناپاک چیز پر، ناپاک جگہ پر تو نماز نہیں پڑھ رہے. بعضوں کا چھوٹے بچے پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، اب وہاں پر کہیں آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس لیے وہاں ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام شایان ہے. شایان ہے. جی شایان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جہاں ہم نماز پڑھیں اس کے نیچے والے فلور پہ باتھ روم بنا ہو تو ہماری کیا نماز ہو جائے گی؟ بڑا دور کا سوال لے کر آئے ہو بھائی آپ تو. ہے آپ کو سوال سمجھ میں آیا ان کا عبید؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے فلور پر باتھ روم بنا ہوا ہے اور ہم باتھ روم کی چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو بھائی دیکھیں ہم طہارت اور پاکی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے اس بچے نے سوال پوچھا ہے کہ شایان بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی کیا ہماری نماز ہو جائے گی اگر نیچے فلور پر باتھ روم ہو؟ تو بھائی آپ کی نماز نیچے باتھ روم کی وجہ سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو آپ ناپاکی کے بالکل اوپر کھڑے تو نہیں ہو نا، آپ تو فلور کے اوپر کھڑے ہوئے ہو. اس کے نیچے جا کر باتھ روم ہے، باتھ روم میں بھی ناپاکی اس وقت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جہاں جس فرش پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے، جہاں آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو اس فرش کے اوپر اگر ناپاکی ہے تب مسائل، تب آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر نیچے فلور پر باتھ روم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں نماز کی پہلی شرط جس کو طہارت کہا جاتا ہے. لہٰذا اپنے جسم اور لباس کو پاک کر لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید حسان ہے. سید حسان. جی شاہ صاحب کیا آپ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہمارے کپڑے میلے ہوں اس میں نماز ہو جائے گی ہماری؟ حسان بھائی دیکھیں میلا ہونا اور ہوتا ہے اور ناپاک ہونا اور ہوتا ہے. ناپاکی الگ چیز ہے، میلا ہونا الگ چیز. ہو سکتا ہے ایک کپڑا بالکل نیا ہو یعنی صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی میل نہ ہو، لیکن وہ ناپاک ہو جائے، اس میں تو نماز نہیں ہوگی. اور جو میلا ہونا ہوتا ہے نا، اگر ناپاک نہیں ہے، تیل گر گیا یا آپ کھیل رہے ہیں، گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، گلی میں کھیل رہے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے،
اب اگر آپ اس میں نماز پڑھتے ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ وہ ناپاکی نہیں ہے نا. اگر مٹی لگی ہے، تیل لگا ہے، پانی گر گیا ہے، کھانا گر گیا ہے کپڑوں پر، وہ ناپاکی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز تو صحیح ہو جائے گی. ہاں اگر ناپاکی لگ گئی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی نا. لیکن اگر میل لگا ہوا ہے تو ویسے کوشش کریں صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھا کریں. بھئی دعوت میں جاتے ہیں تو کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ نئے کپڑے. نئے کپڑے پہنتے ہیں نا، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں. بہت سارے مہمان آئیں گے، سارے دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، ہے نا. یہ سوچتے ہیں بھئی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے کے تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ کی بارگاہ میں تو بالکل صاف ستھرے کلین کپڑے ہونے چاہیے. خوشبو لگا لیں، عطر لگا لیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، ہے نا. گندے کپڑے، میلے کپڑے پہن لیتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ میلے کپڑوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے، ایسا نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ نماز کی پہلی شرط کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ طہارت ہے. اور طہارت کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ تفصیل کے ساتھ آپ نے سن لیا. اگر کپڑوں پر ناپاکی لگ گئی اس کو پہلے پاک کریں. ٹھیک ہے، پاک کرنے کے بعد پھر انہی کپڑوں کا آپ یوز کر سکتے ہو دوبارہ سے. لیکن جب تک اس پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس وقت تک اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب آپ کے کپڑوں پر یا جسم پر کوئی نجاست لگ جائے، اگر اس کو آپ پاک کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں کوئی ناپاکی لگ گئی، اب بچے کیا کرتے ہیں، جا رہے ہیں نل کھول کے، زور سے نل کھول کے یوں 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 کرتے ہیں، ہے نا. اب کیا ہوتا ہے، چھینٹے اڑ رہے ہیں چاروں طرف، نیچے بھی چھینٹے اڑ رہے ہیں، چاروں طرف چھینٹے اڑ رہے ہیں، کپڑوں پر بھی چھینٹے اڑ رہے ہیں. یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ناپاکی پھیلتی چلی جاتی ہے، پاک نہیں ہوتی صحیح طرح سے. تو کوشش فرمائیں کہ بالکل ہاتھ نیچے کر لیں، کوئی نل کا بالکل نیچے ہو نا وہاں پر آپ کر لیں، یا بیسن میں چلے جائیں، وہ بالکل سلو نل کھول کر بالکل آہستہ 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 اپنے ہاتھوں کو پاک کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جن جن جگہوں کو پاک کرنا ہے ان کو پاک کریں. ورنہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو پاک کرنے کے لیے تو اپنے طور پر جاؤ گے، لیکن کیا ہوگا کہ ناپاکی بڑھتی چلی جائے گی، ہے نا. تو کسی بڑے سے مشورہ کر لیں، کسی بڑے کو کہہ دیں تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کر دیں. جہاں ناپاکی ہو جائے تو فوراً بتا دیں بڑوں کو کہ یہاں پر ناپاکی پڑ گئی، یہاں پر ناپاکی گر گئی ہے، اس بات کا دھیان رکھیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پاک رہیں گے اور پاکی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک ہماری نماز کو قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. طہارت. شاباش. اچھا، نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. شاباش. ستر عورت، یعنی کہ نمازی کا جو جسم ہے جس کو چھپانا ضروری ہے وہ چھپا ہوا. ٹھیک ہے، وہ یعنی لباس کمپلیٹ پہنا ہوا. آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ لباس آپ نے کمپلیٹ پہنا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہوتا ہے نا، پیٹ پہ جو آدمی کی ناف ہوتی ہے وہاں سے لے کے جو گھٹنے تک کا حصہ ہے اس کو چھپانا فرض ہوتا ہے. دوسروں کے سامنے یہ حصہ ظاہر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. کچھ بچے شارٹس پہن کر باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، شارٹس پہن کر باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے پیارے بچوں، اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کوشش کریں کہ یہ جو حصے ہوتے ہیں جسم کے ان کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. گھٹنوں کو چھپانا بھی ضروری ہے، ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کا پورا حصہ چھپانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید ہے. آپ کا نام؟ محمد نوید ہے. محمد نوید ہے. جی نوید بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بچے ایسی پینٹیں پہنتے ہیں جن کی یہاں سے پھٹی ہے، وہ پہن سکتے ہیں؟ کچھ بچے، ان کا سوال یہ ہے پیارے بچوں، یہ کہہ رہے ہیں کچھ بچے ایسے پینٹیں پہنتے ہیں جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہیں. اب یا تو وہ خود پھاڑ دیتے ہوں گے، کیا خود پھاڑ دیتے ہیں یا پھٹی ملتی ہیں؟ پھٹی ہوئی ملتی ہے. فیشن فیشن ہے، کپڑے پھاڑ دینا کون سا فیشن ہو گیا ہے؟ اور اس میں تو اور مسئلہ یہ ہے بڑا کہ ستر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں تو. یعنی اگر ستر کا حصہ ہے، رانوں کی سائڈ سے پھاڑا ہوا ہے یا پھٹی ہوئی پینٹیں ملتی ہیں، یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اخلاقی لحاظ سے بہت ہی بری بات ہے یہ تو. بلکہ شرعاً بھی درست نہیں ہے کہ یہ حصہ دوسرے دیکھیں گے
پھٹا ہوا حصہ دوسرے دیکھیں گے، بلکہ نماز میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر زیادہ پھٹی ہوئی ہو تو اسی لیے ایسی پینٹیں نہیں پہننی چاہیے جس میں جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے بچوں دیکھیں لباس کا مقصد کیا ہے۔ لباس کا مقصد ہے کہ وہ لباس جو ہے ہمارے جسم کو چھپائے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کو چھپائے۔ ہاں، یعنی یہ فیشن، یہ لباس کا مقصد نہیں۔ لوگ دیکھیں، یہ لباس کا مقصد نہیں۔ بھائی جسم نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لباس کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا نا۔ لباس پہننے کا مقصد یہ ہے وہ ہماری باڈی کو کور کرے، ہمارے جسم کو چھپا لے، یہ لباس پہننے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اگر لباس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے لباس پہننے کا، ہے نا۔ وہ تو پھر جن چیزوں کو چھپانا ضروری تھا وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ لباس کا مقصد ہمارے جسم کی حفاظت اور ہمارے جسم کو چھپانا اور ڈھانکنا ہوتا ہے، اور اگر وہی جسم اور وہی مقصد فوت ہو جائے تو پھر کیا فائدہ رہا۔ تو ستر عورت جو ہے یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ اگر ستر عورت نہیں پایا گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، طہارت۔ نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، ستر عورت۔ نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، ستر عورت نماز کی دوسری شرط ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا تیسری شرط پر آتے ہیں، اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، جی ہاں، تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، شاباش۔ تیسری شرط جو ہے استقبال قبلہ ہے، یعنی آپ کا جو رخ ہے، نمازی کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو جب آپ نماز اسٹارٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ طہارت کے ساتھ ہیں، اور ستر عورت بھی مکمل کیا ہوا ہے آپ نے، اور تیسرا ہے کہ آپ کا رخ بھی قبلے کی جانب ہے۔ اگر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کو پہلے درست کر لیں۔ تو قبلے کی رخ، آپ کی قبلے کی جانب آپ کا رخ ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ نے قبلے سے اپنا منہ پھیر دیا یا قبلے کی جانب منہ رکھا ہی نہیں، مثال کے طور پر قبلہ اس طرف ہے، آپ نماز اس طرف پڑھ رہے ہو، اب مجھے بتاؤ نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی نا، کیونکہ استقبال قبلہ ہی نہیں ہے نا، استقبال قبلہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، شاہ صاحب آپ آئیں ذرا، اب دیکھیں قبلہ مثال کے طور پر شاہ صاحب اس طرف ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو نماز بھی اسی طرف منہ کر کے پڑھنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس طرف اپنا رخ نہیں کیا اور آپ نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی، تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو آپ کو کس طرف منہ کرنا پڑے گا، کر کے بتائیں؟ ایسے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف رخ کریں گے اور قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے قبلے سے منہ اپنا رخ پھیر دیا، دوسری جانب کر دیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ استقبال قبلہ۔ جی ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں، استقبال قبلہ نماز کی تیسری شرط بھی ہے، اور اس کا دھیان رکھنا ضروری بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابراہیم علی ہے۔ محمد ابراہیم علی، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ سفر میں ہوں تو ہم لوگ قبلے کا رخ کیسے کریں گے؟ قبلے کا رخ کیسے کریں گے؟ جیسے گھر پر کرتے ہیں ویسے ہی وہاں پر کریں گے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہے نا قبلہ کس طرف؟ ہاں، یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کا سوال بنتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ ہاں بھائی، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کیسے پتا چلے گا قبلے کا رخ؟ آپ کو معلوم ہے؟ سید صاحب کو؟ جی سید صاحب بتائیں۔ جو اس علاقے میں رہتا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ قبلہ یہاں اس طرف ہے تو اس سے معلوم کر کے قبلہ۔ بہت اچھا جواب دیا انہوں نے، بالکل، کہ بھائی آپ وہاں جائیں جہاں آپ پہنچے ہیں نا سفر پہ، سفر کر کے، تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہوں نا، جو وہاں رہتے ہوں، ان سے معلوم کر لیں کہ بھائی ذرا بتا دیں قبلے کا رخ کس طرف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بتا دیں گے۔
کہ قبلے کا رخ اس طرف ہے تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ایک دو اور طریقے بھی ہیں, ایک دو اور طریقے بھی ہیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہاں اور کوئی مسجد ہو تو اس طرف قبلہ منہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے. ہاں, وہاں اگر کوئی مسجد ہے تو اس مسجد کو دیکھ کر آپ قبلہ رخ معلوم کر سکتے ہیں نا بھائی مسجد کا محراب دیکھ لیں گے آپ کس طرف ہے اور اس کا قبلہ رخ کس طرف ہے, اس کے مطابق آپ پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور طریقہ بھی ہے قبلے کا رخ معلوم کرنے کا, ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں گے؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ عبید نام بتایا. جی عبید بھائی آپ بتائیں قبلے کا رخ. ایک تو انہوں نے بتا دیا وہاں کے لوکل لوگوں سے معلوم کر لیں, انہوں نے بتا دیا کہ بھائی مسجد کو دیکھ کر رخ معلوم کر لیں گے. اب آپ بتائیں کیا کریں گے؟ اس علاقے میں قبرستان ہے تو اس کو دیکھ کے بھی قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. ہاں, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بھائی قبلے کا رخ آپ وہاں کے قبرستان کو دیکھ کر بھی معلوم کر سکتے ہیں. بھائی قبرستان کو دیکھ کر قبلے کا رخ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو قبلے کی جانب اس کا منہ کیا جاتا ہے, قبلے کی جانب اس کا منہ کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے قبر کی جو سیدھی جانب ہے نا وہ قبلہ رخ, ٹھیک ہے, وہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے. تو جو مردے کو دفن کرتے ہیں نا تو مردے کو جب لٹا دیتے ہیں ایسے مثال کے طور پر لٹایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ ہے سرانہ, مردے کا سرانہ قبر کا. اچھا, یہ قبر چل رہی ہے اس طرح سے اور یہ پاؤں کی جگہ ہے, یہ سر ہے اور یہ پاؤں کی جگہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ قبلہ رخ اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا؟ جی سیدھے ہاتھ کی طرف. سیدھے ہاتھ کی طرف. مطلب مثلا کیسے ہوگا؟ بھائی قبر بنی ہوئی ہے, یہ سر ہے, یہ پاؤں ہے, ٹھیک ہے. اب قبلے کا رخ کہاں ہوگا؟ جہاں سر رکھا ہوا ہے وہاں پہ. جہاں سر یعنی یہاں ہوگا, ایسے ہوگا قبلے کا رخ. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی؟ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں نا بھائی. سر کی جانب قبلہ رخ نہیں ہے, پاؤں کی جانب بھی نہیں ہے, سیدھے ہاتھ کی جانب ہے نا. میت کا جو قبر کا جو سیدھی سائڈ ہے نا وہاں پر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ سر ہے, یہ پاؤں ہے, تو قبلہ رخ ایسے ہوگا, ایسے, کیونکہ سیدھی جانب یہ ہے, یہ الٹی جانب ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو قبلے کا آپ نے دیکھا ہوگا جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو اذان کہتے ہیں نا قبر پر اذان کہتے ہیں نا قبر کے پاس, تو اپنا رخ آپ نے دیکھا ہوگا سیدھی جانب کر لیتے ہیں. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ قبلہ رخ اسی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قبلے کا معلوم اس طرح سے کریں گے کہ وہاں آپ کو پتہ چل جائے, وہاں کے عام لوگوں سے پوچھ لیں, مسجد کو دیکھ لیں, قبرستان کو دیکھ لیں, اس طرح سے دیکھ کر آپ قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے قبلے کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا. مزید اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں آپ کو سمجھایا جا سکے. پیارے بچوں دیکھیں, آج ہم نے نماز کی 6 میں سے 3 شرائط سیکھی ہیں. ٹھیک ہے. باقی 3 شرائط اور بھی ہیں, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا, اس میں ہم جو ہے اس کو سمجھنے کی, سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ باتیں ہیں, نماز اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک درست طریقے سے قبولیت والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. ڈراماز, فلمز, کارٹونز اور جھوٹی کہانیوں میں جو ہیروز دکھائے جاتے ہیں, ان کی جو ایکسٹرا آرڈنری پاورز دکھائی جاتی ہیں,